बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी। क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मौजूदा हुकूमत को डिसओन कर दिया है? ये बड़ी अहम खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या हुआ है कि नवाज शरीफ ने फ्यूचर प्लान दे दिया है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसको वो डिसओन कर रहे हैं। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही मुश्किल में फंस गए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं ना, कंबल को छोड़ते हैं लेकिन कंबल अब उनकी जान नहीं छोड़ा। चौधरी परवेज़ इलाही जो कि जेल में है और ईद भी उन्होंने जेल में गुजारी, आज उनसे चौधरी शुजात और चौधरी वजाहत ने मुलाकात की एक अहम शख्सियत की मौजूदगी में। वो अहम शख्सियत कौन सी थी और मुलाकात में क्या हुआ और इस मुलाकात में किस अहम शख्सियत से बात कराई गई और फिर उसका जवाब क्या मिला, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा पीटीआई वाले झंडे लिए फिर रहे हैं और पुलिस वाले डंडे लिए फिर रहे हैं। पीटीआई मुहिम चला रही है कि झंडे लगाओ, तो ईद के 3 अय्याम में भी कोशिश के बावजूद पीटीआई वाले सिर्फ वो जो कपड़े का फुरेरा है वो लिए फिरते रहे। डंडे उन्हें दस्तयाब नहीं हो सके। डंडे जो है वो किसी और के पास है। पीटीआई वाले अपने कारकुनों से, वोटर सपोर्टर से पिछले 3-4 दिनों से मुसलसल ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर खान पकड़ा गया तो क्या पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर निकलोगे। इसमें पुरअमन इन्वर्टेड कामा में है और अब हर बात पे वो पुरअमन की बात करते हैं। ये पुरअमन वाला उन्हें मामला 9 मई को क्यों याद नहीं आया, और एहतजाज और रिएक्शन दोनों पर बात करेंगे कि क्या हो रहा है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मैगजीन है इकोनॉमिक टाइम्स समेत पिछले चंद हफ्तों में जो मैंने देखे हैं उनमें ये बात वाज़ह तौर पर नज़र आ रही है कि तमाम इंटरनेशनल मैगजीन, तजिया निगार, पॉलिटिकल पंडित, पाकिस्तान के हालात पे गहरी नज़र रखने वाले, पाकिस्तान के हालात को समझने वाले, सबको इस बात का यकीन है, खुद इमरान खान समेत, कि गेम इज़ ओवर। हाँ साहब की गेम ख़त्म हो चुकी है। और बहुत से हमारे दोस्तों ने ईद के इन अय्याम में ये प्रेडिक्शन भी कर दी है कि ईद के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी होगी। अब ईद के बाद पूरा 1 साल का अरसा है अगली तक, तो इस दौरान कहीं ना कहीं इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार होते हैं तो हमारे दोस्तों की खबर तो सच्ची साबित हो ही जाएगी ना। तो ये भी बड़ी कारीगरी होती है कि आप इस तरह की प्रेडिक्शन करें कि जिससे लोगों को मेंटली ये लगे कि जी आप ये प्रेडिक्शन कर चुके हैं। तो अपने व्यूअर्स को बाद लोगों ने हौसला दिया है कि जनाब गल मुक गई है और अगले 8-10 दिन में, 15 दिन में इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है, जो कि इससे पहले भी इसी किस्म की बातें की जा रही थी। और अब पीटीआई को यकीन है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान को भी यकीन है और इमरान खान ये ऑफर भी कर रहे हैं कि मेरे कारकुनों को छोड़ दो, मुझे पकड़ लो। हालांकि उनकी ऑफर किसने कबूल करनी है। और ये कहा जा रहा है जी कि जी इमरान खान से उनको ऑफर की गई है कि वो मुल्क से बाहर चले जाए। इमरान खान का नाम तो ईसीएल में डाला गया, उन्हें मुल्क से बाहर भेजने की ऑफर कौन करेगा। तो इमरान खान ना मुल्क से बाहर जा सकते हैं, ना उन्हें मुल्क से बाहर भेजने की कोई ऑफर कर रहा है, ना ही उनसे कोई बात कर रहा है, ना ही उनसे कोई मुज़ाकरात कर रहा है, ना ही उनसे कोई बैकडोर निगोशिएशन हो रही है, ना ही उनके पास अब वो लोग हैं जो कि इस किस्म की निगोशिएशन करें। बस रिटायर्ड जजेस अवेलेबल नहीं है, रिटायर्ड जर्नैल अवेलेबल नहीं है। सब ने ईद पे दुम्बे शुम्बे खाए हैं, कुर्बानियाँ की है, कोई मरी गया हुआ है, कोई बाहर गया हुआ है, उनके नाम ना नो फ्लाई लिस्ट में है, ना किसी और खाते में है, तो वो तो कर रहे हैं मौजे। और फिर उनके एक और मुरब्बी मोहसन उमर बंदयाल साहब, जिनके ऊपर उन्हें बड़ी हाई होप्स थी, और पीटीआई के लोगों से मेरी बात हुई ईद के नयाम में, वो समझते हैं कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने बड़ी कोशिश की इमरान खान को बचाने की, और इस हद तक कोशिश की है कि वो बेचारा यानी घुटनों के बल आ गए हैं, लेकिन वो इमरान खान को नहीं बचा सके। तो अब उमर बंदयाल साहब के बारे में भी ये खबर है कि वो जा रहे हैं इंग्लैंड में एक जजेस की कॉन्फ्रेंस हो रही है। जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं वो एक बार भी उसमें शरीक होने के लिए नहीं गए, और इस डर से नहीं गए थे कहीं मेरी गैर मौजूदगी में जस्टिस काजी फाइजिसा चीफ जस्टिस ना बन जाए और कोई ऐसा फैसला ना कर दे कि जो इमरान खान के खिलाफ चला जाए। तो इमरान खान की प्रोटेक्शन में, इमरान खान की मोहब्बत में, और अपने बच्चों की मोहब्बत में, अपनी सास की मोहब्बत में, और उनकी इमरान खान से मोहब्बत के जो ये ट्रायंगल बना हुआ है ना, ट्रायंगल लव, इसमें वो गिरफ्तार हैं और अब उन्हें जाना पड़ रहा है। और वो जाएंगे इसलिए कि उनके सामने एक बहुत बड़ा मुकदमा है। उसमें वो कहते हैं ना उगला जाए ना निगला जाए। इसमें कोई ऐसा फैसला दे नहीं सकते कि जो या इमरान को फेवर करे, या फौज के खिलाफ जाए, या फौज के हक में जाए और इमरान के खिलाफ जाए। तो बेहतर है कि जनाब छुट्टी मनाई जाए। तो वो बाहर जा रहे हैं, इंग्लैंड जाएंगे। वो अगले इसी हफ्ते में इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। एक और बड़ी साजिश सामने आई है और इस साजिश के ताने बाने भी
عمران خان صاحب اور ان کی جماعت سے ملتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر آپ کو کوئی بھی جو سازش ہے، اگر آپ اس کا کھرا تلاش کریں گے تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اس کے جو کھرا ہے وہ سیدھا عمران خان صاحب تک جاتا ہے۔ خان صاحب جو ہے وہ اتنے زیادہ سازشی ذہن کے مالک ہیں، اس کا اندازہ شاید ان پچھلے 22-26 سال میں کسی کو نہیں ہوا۔ ان لوگوں کو ضرور ہو سکتا ہے جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے اور یا جنہوں نے عمران خان صاحب کو قریب سے آبزرو کیا ہے۔ میرے جیسے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو عمران خان جنہوں نے جاوید میاں کے کپتان بننے پر ٹیم کے اندر بغاوت کرا دی تھی، وہ شخص کیسے میرٹ پہ ہو سکتا ہے، ایماندار ہو سکتا ہے، وہ سازشی ذہن کا مالک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ میں کوئی جاوید میاں کی محبت میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ بھی بڑی بونگیاں مار رہے ہیں آج کل۔ کل تو انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ عمران خان کو انہوں نے وزیر اعظم بنوایا، تو اس پہ لوگ ہنسنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں۔ اب وہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ میرے مشورے سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، کیونکہ میاں داد کا مشورہ عمران بہت مانتے تھے اور میاں داد کے مشاورت کی وجہ سے تو وہ ان کی کپتانی کا بھرم قائم تھا۔ تو اس لیے میاں داد کا بھرم بھی یہی ہے کہ شاید میں نے عمران خان کو کہا کہ پرائم منسٹر بن جو تو وہ بن گیا، ورنہ وہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس لیے انہیں فتنہ جو انورٹڈ کاموں میں لوگ کہتے ہیں نا، تو کبھی کبھی ان کی بات پہ یقین کرنے کو دل چاہتا ہے کہ واقعی یہ اتنے فسادی ذہن کے مالک ہیں۔ یہ جو نئی سازش سامنے آئی ہے، یہ آئی ہے بہت سی فارماسیوٹیکل کمپنی جن کے مالکان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، جن میں کے پی کے منسٹر عاطف خان بھی شامل ہیں۔ پچھلے دنوں راولپنڈی میں ان کی ایک فارما کمپنی کو بھی سیل کیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے اور ان کا جو گروپ ہے، یعنی یہ بھی ایک مافیا ہے ادویات والا، اور یہ وہی مافیا جس نے عمران خان صاحب کے اقتدار میں آتے ہی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کروایا تھا۔ تقریباً یہ 200 ارب روپے کا سکینڈل تھا، اور اس وقت کے وزیر سے جناب عامر کیانی، جو اب جذبہ حب الوطنی کے تحت جو ہے وہ کسی اور جماعت میں جا چکے ہیں، اس وقت یہ اس سکینڈل کے روح رواں تھے، مال انہوں نے کمایا تھا، یہ بھی عمران خان صاحب کے فرنٹ مین تھے۔ اب حصہ بقدر جسہ ان کو بھی کچھ ملا ہوگا، لیکن جو اصل مال تھا وہ تو عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا تھا۔ تو اس وقت ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ان فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو فائدہ پہنچایا گیا، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، اور بھی لوگوں کو فائدہ ہو گیا۔ ادویات قیمتوں میں 300 سے 400% اضافہ ہوا تھا۔ تو ان فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ڈریپ کے خلاف آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو خط لکھے اور یہ کہا کہ یہ پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں، یعنی کچھ فارماسسٹ کی جانب سے، جن میں سے زیادہ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو خط لکھے گئے، ای میلز بھیجی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو ادارے ہیں یہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے پاکستان کے ادارے، اور ان پر آپ پابندی لگائیں، اور جن میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان یہ بھی انوالو ہے۔ تو فیٹف کو بنیادی طور پر یہ خطوط لکھے گئے، اور فیٹف ایک عالمی ادارہ ہے جو کہ پاکستان پر جسے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کہا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کے حوالے سے جو ٹریڈ کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہوئے تھے، اور فیٹف نے پاکستان پر پابندیاں لگائی ہوئی تھی، پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے پاکستان کی فوج اور حکومت نے خود کو اس سے نکالا، اس کو دوبارہ اس میں لانے کے لیے اس کو خط لکھے گئے۔ یہ وہی کام کیا جو کہ ان کے وزیر خزانہ اس وقت کے شوکت ترین اور پھر تیمور جھگڑا، یہ بھی آئی ایم ایف کو لیٹر لکھتے تھے کہ پاکستان کو جو ہے وہ پیسے نہ دیے جائے۔ تو اسی طرح انہوں نے فیٹف کو بھی خط لکھے، اور آئی ایم ایف کو بھی لکھے، ورلڈ بینک کو بھی لکھے کہ جی پاکستان تو جعلی ادویات میں، منی لانڈرنگ میں اور بلیک میلنگ میں ملوث ہے، تو ان پر پابندی لگائی جائے۔ تو یہ بھی غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو لوگ کون ہے؟ پی ٹی آئی کے رہنما، اور پھر یہ لائن کہاں سے آتی ہے؟ یہ آتی ہے عمران خان کی جانب سے۔ تو اسی سلسلے میں پچھلے مہینے جب بابر ون پاکستان میں تھے، اب تو وہ خیر بھاگے ہوئے ہیں، عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر خود لندن گئے ہوئے ہیں، اور خان صاحب کے بڑے نامی گرامی وکیل ہیں وہ سب غائب ہیں۔ اب ان کے پاس وہ جونیئر آرٹسٹ رہ گئے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک فلم دیکھ رہا تھا، ایک بڑی مشہور فلم آئی تھی شولے، بڑی زبردست فلم تھی، جس کا جو مین کریکٹر تھا وہ تھا امجد خان، گبر سنگھ، اور امجد خان اس فلم میں نہ ہوتا تو وہ اتنی بڑی ہٹ فلم نہ ہوتی۔ لیکن 17 سال بعد وہی امجد خان دوبارہ ایک فلم میں آئے جس کا نام تھا رام گڑھ کے شولے، اور وہ فلم میں امجد خان تو تھا لیکن باقی سارے جونیئر آرٹسٹ تھے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ فلم جو ہے وہ چلنے سے پہلے فلاپ ہو گئی۔ تو یہی حال عمران خان صاحب کی فلم کا ہے کہ اب ان کے پاس وہ ایک زمانے میں گبر سنگھ تھے
ان کی فلم ہٹ ہو گئی، اب وہ گبر سنگھ ہیں لیکن ان کے ساتھ جونیئر آرٹسٹ ہے تو وہ فلم ہٹ نہیں بلکہ وہ فلاپ ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ ان اداروں ان لوگوں کے حوالے سے خبر ہے کہ جنہوں نے یہ سازش کی، ان کے خلاف اب کارروائی ہونے جا رہی ہے، ان کے بھی نام آگے، ان سب کے اوپر بھی غداری کے مقدمات درج کرائے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے نواز شریف پہ آ جاتے ہیں۔ نواز شریف نے دبئی میں بڑے اہم لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، کل بھی میں نے آپ کو خبر دی تھی، آج میڈیا پہ وہ خبریں عام ہیں کہ نواز شریف نے اپنا قیام بڑھا دیا اور ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے کچھ مسلم لیگی رہنماؤں سے بھی ملاقات کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب ان کی حکومت آئے گی، جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو مہنگائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو سوال یہ کہ اب کس کی حکومت ہے؟ اب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ اب بھی لوگوں کے ذہن میں عمومی تاثر یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم نہیں بلکہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور اب بھی مہنگائی کے حوالے سے اگر کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو پیپل پارٹی کو یا جے یو اے کو نہیں کہا جاتا بلکہ صلواتیں سنائی جاتی ہے مسلم لیگ نون کو۔ تو اب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، لیکن نواز شریف نے اس کو یکسر ڈس اون کر دیا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم مہنگائی کم کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہے یہ ان کی حکومت نہیں ہے۔ تو موجودہ حکومت سے خود کو لا تعلق ثابت کرنے کے وہ جو عمل ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ یعنی اس حکومت کے کاموں سے بھی نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دینا شروع کر دیا ہے۔ وہ یہ اپنے ووٹر سپورٹر کو بتا رہے کہ یہ ساڑی حکومت نہیں کی، جو تو ساڑی حکومت آئے گی مہنگائی اور کٹ ہوئے گی۔ اور وہ چونکہ دبئی میں بیٹھ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو بہت سے لوگوں کو پیٹ میں اس بات کا درد اٹھ رہا ہے کہ یہ ملاقاتیں تو لندن میں بھی ہو سکتی تھی، دبئی میں کون سا نواز شریف تیر مار رہے ہیں، دبئی میں کس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ نہ وہ حج کرنے گئے، وہ آئے تھے دبئی میں قیام کیا، وہاں زرداری صاحب سے ملاقات کرے، زرداری سے ملاقات لندن میں بھی ہو سکتی تھی۔ تو یہ میں آپ کو ریویل کر چکا ہوں کہ نواز شریف جو ہے بہت سے اکنامک پلان کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان اکنامک پلانز کو ایم او یوز کی شکل دی جا رہی ہے، اور وہ بہت بڑے بڑے پلانز ہیں۔ گوادر اور آئل ریفائنری اور آئل کمپنی اور پاکستان کے اندر اور بہت سی جو لینڈ کے اندر جو میں نے آپ کو بتائی ہاؤسنگ کے اندر انویسٹمنٹ، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ سمجھتا ہے کہ شاید نواز شریف حکومت کے تانے بانے بننے کے لیے دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یس، اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، پولیٹیکل معاملات بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ ہے اکانومی کا۔ نواز شریف جو ہے وہ الیکشن سے پہلے جو اپنا حکومت کا اگلا منشور ہے وہ معاشرت کی بنیاد پہ استوار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور نون لیگ جب الیکشن میں جائے گی تو اپنا اکنامک پلان لے کر آئے گی اور وہ عوام کے سامنے رکھے گی، کیونکہ موجودہ کارکردگی اگر سامنے رکھی تو وہ رجدی کی ہے، پھر تو وہ تو صحیح کہیں گے نواز شریف کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اقتدار میں آئیں گے تو مہنگائی کم کر دیں گے، پھر ہماری ذمہ داری ہوگی۔ تو موجودہ حکومت کے دور میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس کی ذمہ داری نواز شریف اور ان کا جو یعنی ان کی جماعت ہے وہ قبول نہیں کر رہی۔ اب شہباز شریف یا پی ڈی ایم باقی کے لوگ ان کا کیا رسپانس ہے اس پہ بھی کہنا مشکل ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے ڈس اون کر دیا۔ عمران خان صاحب نے کل انٹرویو دیا ایک ریڈیو کو، اب یعنی بی بی سی سی این این سے ہوتے ہوتے وہ ایک مقامی ریڈیو جو کہ کسی قبائلی علاقے میں ریڈیو ہے اس کو انٹرویو دے رہے تھے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن کہتے ہیں نا گل اڑوتی آ گئی ہے جونیئر آرٹسٹ کے اوپر، تو کہاں سی این این کے اینکر، کہاں فریز زکریہ، کہاں فلانے، اب وہ بیچارے چھوٹے موٹے جو دستیاب ہے، یعنی جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ تو ان کو انٹرویو دیتے ہوئے خان صاحب کو فطری طور پر غصہ آ رہا تھا کہ بندہ کون ہے میرا انٹرویو لینے والا، سوال اس نے پوچھ لیے بڑے بڑے، ایک سوال تو اس نے کمال پوچھ لیا، اس نے بتایا جی اسامہ بن لادن کو آپ شہید کہتے تھے، تو اس میں کہا عمران خان صاحب نے یہ میرا اس وقت پتہ نہیں کیا موقف تھا حالات و واقعات کو، اب جب وہ بات ختم ہو گئی آئی گئی ہو گئی اس وقت کے حوالے سے تھا، تو اینکر نے کہا، اینکر نہیں بلکہ وہ کیا کہیں اس کو، میزبان کہیں اس کو، میزبان تو اینکر ہی ہوتا ہے، چلے اس کو بھی اینکر کا اعزاز بخش دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جناب آپ بتا دیں کہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، تو خان صاحب تقریباً جو ہے وہ روحان سے ہو گئے اور ڈانٹنے کے انداز میں کہا چھوڑے اس کو آگے بڑھیں، وہ کوئی اور بات کرے۔ یعنی جس شخص کا موقف ہی کبھی ایک نہ ہو، خود ان کو بھی یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت کیا کہا تھا، اس وقت کیوں کہا تھا اور اب کیوں کہوں گا، یعنی خان صاحب کا جو موقف ہے وہ حالات و واقعات کے ساتھ بدلتا ہے۔ اس وقت اسامہ بن لادن ان کی نظر میں شہید تھا، آج وہ
امریکہ کے گھٹنوں میں پڑے ہوئے آج وہ کہہ نہیں سکتے کہ اسامہ بن لادن شہید ہے، کیونکہ انہیں امید ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو ان کے غیر ملکی آقا جو ہے وہ سیو کریں گے. تو اب وہ ذرا احتیاط برت رہے ہیں. غصہ اس گل تے آیا سی کہ انٹرویو کون کرن ڈیا، تو بھائی ساڈا قصور ہے، تسی تے ہمیشہ اسی طرح کے سستے یوٹیوبر کے سامنے بیٹھ کے آپ نے گفتگو کی، تو اس مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں. پرویز الہی صاحب جو ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ دل مانتا ہے مگر بیٹا نہیں مانتا. پرویز الہی سے ملاقات کی چودھری وجاہت نے، یہ دونوں گئے جیل میں ملنے. چودھری وجاہت بیچارے خود بیمار ہیں، چل پھر سکتے نہیں، ویل چیئر پہ جاتے ہیں، بڑا مشکل ہے. ایک دفعہ پہلے گئے ملاقات کے لیے، ایک دفعہ اب گئے. ظاہر ہے ان کے بہنوئی ہیں، ان کے بھائی ہیں، ایک پرانا تعلق ہے، ایک بڑی محبت دونوں میں رہی ہے. دونوں کی وہ ایسے جوڑی تھی جیسے ٹچ بٹن جوڑی ہوتی ہے پاکستان کی سیاست میں. شہباز شریف اور نواز شریف کی ایک جوڑی ہے، اور ایک جوڑی چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب پرویز الہی صاحب بیچ میں سے جب سے ان کا بیٹا جوان ہوا ہے، لونڈا جوان ہوا ہے، تو لونڈے کے مزاج ہی کچھ اور تھے. لونڈا جو ہے وہ عاشقان عمران میں سے نکلا ہے. ویسے تو اس کو خان صاحب نے جس طرح اس کے ساتھ کیا تھا، اس کو تو عمران کے خلاف ہونا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں باوجود یا تو اس نے وہ دم درود والا کوئی پانی پی لیا ہوا ہے، یا کوئی تویز داغا ہو گیا کہ وہ ان کا مرید ہو گیا عمران خان صاحب کا، یا اسے لگ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ رہیں گے تو ہم ذرا پوزیشن ہماری ہائی رہے گی. میں سوچتا غلط نہیں ہے، لیکن اب وہ موقع نہیں ہے. تو پرویز الہی صاحب کہتے ہیں یار میں تو ماننا ہوا، وہ مونس الہی نہیں مانتا. تو پرویز الہی کی جیل میں ہی مونس الہی سے بات کرائی گئی. مونس الہی سے مذاکرات ہوئے، چودھری شجاعت بیٹھے تھے، وجاہت بیٹھے تھے، ایک اعلیٰ شخصیت بھی وہاں بیٹھی تھی جو کہ کوشش کر رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب جیل تو باہر کڈیا جائے. اب اس شخصیت کا تعلق حکومت سے ہے یا فوج سے ہے یہ تو واللہ عالم، لیکن کوئی بڑی اہم شخصیت ہے جو کہ ان کو ملاقات کے لیے لے کے گئی تھی. ہم ذرا کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی سراغ لگایا جائے، لیکن وہ بندہ کو بڑا ہی سی، اور اس بندے نے ہی رپورٹ دینی ہے اس میٹنگ کی کہ ایکچولی کیا ہوا، دونوں بھائیوں میں کیا بات ہوئی اور مونس سے کیا بات ہوئی. پرویز الہی صاحب نے کہا میں تو جو سزا بھگت لی ہے، اب جو کرنا ہے مونس نے کرنا ہے. مونس کو مناتے ہیں، مونس مانتا نہیں ہے. مونس کہتا ہے ابا جی کوئی گل نہیں، تسی جیل چ تو پھر کی فرق پہنتا ہے، ساری عمر تسی بڑیا عیاشیاں کیتی ہیں، 4 دن جیل چ رہ لو گے تو کی ہوا ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی جو ہے وہ باہر اسپین میں موج کر رہا ہے، تو وہ موج نہ کرے بلکہ واپس آ کے دوبارہ سیاست میں خجل خوار ہو. تو ابھی تو میں خجل خوار ہونے کے موڈ میں نہیں ہوں، آپ ذرا 4 دن اور کاٹ لیں. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اے سی لگا ہوا ہے، آپ کو دن میں 4 بار ڈاکٹر چیک کرتے ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ آتا ہے وہ چیک کرتا ہے، آپ کو بڑا اچھا بیڈ ملا ہوا ہے، ٹھنڈیاں ہوا آندیاں نے. تو گھر میں بھی یہی عالم تھا. آپ نے بڈھے بندے نے کی کرنا ہوتا ہے، یا ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے یا بستر پہ آرام کرنا ہوتا ہے. تو یہ ماحول آپ کو یہاں بھی میسر ہے، تو آپ آرام فرمائیں. تو پرویز الہی نے کہا کہ یار میں اب چوہدری صاحب میں تو تیار ہوں، جو آپ کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مونس نہیں مانتا. اور مونس نے کہا ماما جی میں تو قائم ہوں، میں تو نہیں جا رہا، آپ جو مرضی یعنی کر لیں، یا تو ہمارے ساتھ کوئی بڑا پرومس کریں کہ ان فیوچر ہمارا سیاست کے اندر ہمارا کیا حصہ ہوگا، تو وہ طے کریں، پھر ہم سوچ لیتے ہیں. تو اب بات حصے پہ ختم ہوئی ہے. وہ جو شخصیت بیچ میں بیٹھی تھی نا، وہ جائے گی جا کر رپورٹ دے گی بھائی نے حصہ مانگتا ہے جو، تو وہ یا وہ حصہ لے گا یا وہ پھر انٹرپول کے لیے گرفتار کر کے لایا جائے گا. یہی حال ہے نا مونس کو لانے کا، ورنہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے. تو پرویز الہی صاحب آلموسٹ جو ہے وہ کنونس ہو چکے ہیں، وہ رام ہو چکے ہیں، لیکن بیٹے جب تک بیٹا نہیں مانے گا، کیونکہ شرط یہ ہے کہ پرویز الہی اکیلے مانے تو کافی نہیں ہے، بیٹے کو ساتھ ہونا چاہیے، اور بیٹے کو منانا بھی پرویز الہی کا کام ہے. اور یہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ایک پالیسی ہے جو کہ ان اناؤنس ہے، لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ ڈیمولشن کی پالیسی ہے، اور انہوں نے اس طرح روز 2 4 بندے توڑنے ہیں، اور اب اس کا سلسلہ عید کے بعد اور تیز ہو جانا ہے. تو اس لیے پرویز الہی اور ان کے بیٹے کو بھی یعنی ڈس ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک بڑا دھچکا ہوگا عمران خان کے لیے، لیکن عمران خان کو پتا ہے کہ یہ سارے مجھے چھوڑ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. اب ایسے گواہ خان صاحب کے خلاف تیار کیے جا رہے ہیں، یا تیار ہے یا لائے جائیں گے کہ تاڑے ہوش اٹھ جائیں گے. میں بتا ہی چکا کہ فوجی عدالتوں میں کس دفعہ کے تحت مقدمہ چلے گا. اگر کسی نے میرا ویلاگ نہیں دیکھا تو میں نے پچھلے 2-3 دن پہلے ایک ویلاگ کیا ہے، وہ دیکھ لیں. جو جیک براج، جو غلطی سے کسی نے جیک لکھ دیا، وہ جیک براج ہی ہوتی ہے فوج کی، جج ایڈوکیٹ جنرل براج. اس میں کون سی دفعات پر غور کیا جا رہا ہے جو کہ ان لوگوں پر لگائی جائیں گی جو اس کھیل کے ماسٹر مائنڈ ہیں، اور عمران خان صاحب ون آف دیم.
تو اب ان کے جو لوگ ہیں وہ کمپین یہ چلا رہے ہیں کہ جناب ہوں عمران خان نے پھڑے تے جانا ہی ہے، تو ہوں سے کی کرنا ہے، اب کیا کریں گے؟ احتجاج کریں گے، ریئیکشن دیں گے۔ پہلے تو ریئیکشن دیا، اور ریئیکشن جو اچھا ریئیکشن اور احتجاج میں آپ چھوٹا سا فرق بتا دوں۔ ریئیکشن وہ ہے جو اس وقت فرانس میں ہو رہا ہے، ایک نوجوان مارا گیا بے قصور، پبلک کا ریئیکشن ہوا اور وہ پبلک جو ہے وہ ہجوم بغیر لیڈر کے پن توڑ کر رہا ہے، یہ ہے ریئیکشن لمٹ لیس۔ احتجاج جو ہے وہ پلان ہوتا ہے، احتجاج یہ ہوتا ہے کہ کل ہم نے اتنے بجے فلاں جگہ پہ اکٹھے ہو کے یہ کرنا ہے، ہم نے نعرے مارنے ہیں، ہم نے جلوس نکالنا ہے، ہم نے ریلی نکالنی ہے، ہم نے پتھر مارنے ہیں، ہم نے گلیلے مارنی ہیں، ہم نے گملے توڑنے ہیں، ہم نے گاڑیاں جلانی ہیں، ہم نے دکانیں بند کرانی ہیں، ہم نے روڈ بلاک کرنے ہیں، ہم نے کسی عمارت کو نشانہ بنانا ہے، ہم نے کسی شخصیت کے گھر پہ حملہ کرنا ہے۔ یہ سارا احتجاج کا یہ پلان کا حصہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں احتجاج۔ اور ریئیکشن کیا ہے؟ جو انسٹنٹلی آتا ہے، ابرپٹلی آتا ہے، جس کا جہاں منہ اٹھایا چلا گیا۔ جو 9 مئی ہوا تھا نا، وہ ریئیکشن نہیں تھا۔ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا ریئیکشن ہوا، جی میں نے پڑھ لیا ریئیکشن ہوا، ریئیکشن نہیں تھا۔ ریئیکشن ہوتا تو پھر لبرٹی چوک سے گرجا چوک تک یا کور کمانڈر ہاؤس تک راستے میں درجنوں مارتے ہیں، تو پھر لوگ جو ہے گملے توڑتے، بیریا ٹاؤن والے کی جو بلڈنگ ہے ملک ریاض کی، وہ جو ان کا پلازا ہے وہ توڑتے، اور جگہ راستے میں بہت ساری تھی وہ توڑتے، لیکن کسی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ لاہور جمہانہ راستے میں ہی تھا، مال روڈ کے اوپر، کوئی گھسا ہی نہیں اس طرف، اتنا شاندار، اس کی طرف تو کسی نے انگلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، کیونکہ آدھے تو اس کے ممبر تھے۔ تو یہ پلان تھا۔ اب کہہ رہے ہیں جی پرامن احتجاج، اب پرامن کر ساتھ وہ ٹیگ لگا دیا۔ تو 9 مئی کو بھی یہ ریئیکشن پرامن ہوتا احتجاج تو بات کچھ اور ہوتی، لیکن وہ طے شدہ طریقے کے تحت ہوا، منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا، اور اس کے نتیجے میں اب خان کی گرفتاری ہونی ہے۔ اب لوگ نکلیں گے یا نہیں، تو یہ کوئی بڑا $1 ملین کویسچن نہیں ہے۔ خود عمران خان صاحب کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے، اور لوگ اگر نکلے بھی تو خیبر پختونخوا سے کہیں دائیں بائیں سے، جہاں پختون آبادی والے لوگ ہیں۔ یہ فطری ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ برادری ازم بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر، تو سیاست میں تو بہت ہوتا ہے۔ تو اب جو مٹی کے مادو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو ریئیکشن دیں گے، ہم تو پھٹیاں باندھ دیں گے۔ اب وہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے پرامن کے پھٹیاں بننی ہیں، یہ تو مجھے نہیں پتا۔ یعنی سرپرائز دیں گے 9 مئی کی طرح کہ ہم سرپرائز دیں گے۔ 9 مئی کوئی سرپرائز نہیں تھا، 9 مئی پلان تھا۔ 9 مئی خان صاحب پلان کر کے گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پروجیکٹ بڑے بڑے فلاپ ہو جاتے ہیں، یہ پروجیکٹ فلاپ ہو گیا، اب ان کے وہ گلے پڑا ہوا ہے۔ تو اب یہ طے کر لیں کہ پرامن احتجاج کرنا ہے یا پھر سرپرائز دینا ہے، یعنی پھٹیاں بننی ہے، پھر دوبارہ سے بلڈنگوں پہ حملے کرنے ہیں، یا آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے، کیونکہ خان نے گرفتار ہونا ہے۔ تو آپ نے لاہ عمل طے کرنا ہے کہ وہ کیا کرنا ہے۔ تو پی ٹی آئی والے وہ میں نے کہا نا جھنڈے لیے پھر رہے ہیں اور کپڑے کے پھریرے لیے پھر رہے ہیں، لیکن ڈنڈے پولیس کے پاس ہیں۔ تو جب تک ڈنڈے اور پھریرے نہیں ملیں گے جھنڈا بنے گا نہیں، جس کا اب امکان بہت کم رہ گیا ہے، اور طاقت جو ہے وہ جھنڈے والے کے پاس نہیں ہوتی، ڈنڈے والے کے پاس ہوتی ہے۔ لبے لباب یہ کہ بہن آخری اوور کا کھیل شروع ہو چکا ہے، اور اب ان آخری اوور میں مارداڑ ہونی ہے۔ اگست وہ مہینہ ہے، جولائی اور مڈ اگست، جولائی بلکہ کہہ لیں وہ مہینہ ہے جس میں عمران خان صاحب کی پوری کہانی جو ہے اس کا ڈی اینڈ ہونا ہے۔ اگر ڈی اینڈ ہو گیا تو اگست میں حکومت چلی جائے گی اور اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے۔ اگر کسی وجہ سے جولائی میں یہ کہانی ختم نہ ہوئی تو پھر یہ جو کہانی ہے یہ اس کی قسطیں اور بڑھ جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا گردن واقع لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔